आप सबको सुबह का सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील, इसका 24 बाब 13 से 35 आयात मुक़द्दसा तक। और देखो, उसी दिन उनमें से दो अमाउस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। और उनमें से क्लियोपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक ऐसा मुसाफिर है और फ़कत तू इन बातों से नावाकिफ़ है जो इन दिनों उसमें वाक़या हुई? उसने उनसे कहा कि कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिबे कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मुखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है। और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों को रोया देखी, जो कहते थे कि वो ज़िंदा है। और बाज़ ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसे ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए नाफहमो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या ज़रूर ना था कि अल-मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तराइते मूसा और सब सहाइफ़े अंबिया से शुरू होकर के सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी थीं, उन्हें समझा जाए। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतवार से ऐसे मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। और इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था, तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमौन को
دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑتے وقت پہچانا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، ہم پاشکائی ایام سے گزر رہے ہیں جو عید پینتی کوست پر اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ آج پاشکا کا تیسرا اتوار ہے۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا مرکزی موضوع زندہ یسوع مسیح پر مضبوط ایمان اور زندگی سے اس کی بشارت اور گواہی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب سے لی گئی ہے، جہاں رسول روح القدس کے نزول کے بعد بڑے پرجوش اور سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں۔ مقدس پطرس رسول کھڑے ہو کر بلند آواز میں وعظ کرتا ہے، اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر بلند آواز میں وہی بول سکتا ہے جس کو روح القدس قوت دیتا ہے۔ خدا کے پاک روح کی بدولت بولے گئے الفاظ میں ہی تاثیر ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کے پاک روح کی مدد اور قوت سے بات کرنا اور کلام سنانا چاہیے۔ مقدس پطرس نے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں کو مخاطب ہو کر کہا، کان لگا کر میری باتیں سنو۔ کان لگا کر غور سے باتیں سننے ہی سے ان کی اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ کان سننے کے لیے ہیں اور اچھی باتیں سننے کے لیے ہیں۔ سننے اور سمجھنے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس شور و گل میں انسانوں اور خدا کی آواز کو سننا انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ وہی مقدس پطرس رسول جس نے یسوع مسیح کا 3 دفعہ انکار کیا تھا، اب پوری جرأت اور دلیری سے یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے۔ مقدس پطرس نے یسوع مسیح کی زندگی کے حالات کا مختصر خاکہ پیش کیا۔ وہ اسے یسوع ناصری کہتا ہے اور یہ کہ وہ خدا کی طرف سے تھا۔ ناصرت کی مناسبت سے اسے ناصری کہا جاتا ہے۔ جسے تم نے صلیب دلوا کر قتل کر دیا، خدا نے اسے زندہ کیا، اور تم اس کے معجزات اور عجیب کاموں کے گواہ ہو۔ وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا بیان کرتا ہے، جو سب سے بڑی سچائی ہے۔ مسیحی مذہب کی بنیاد مردوں میں سے جی اٹھا مسیح ہے۔ یہاں زبور 16 جسے داؤد نے تحریر کیا ہے، اس کے اقتباس کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے باپ کو جلال دیا۔ اسے اپنے باپ کی قدرت پر پورا یقین تھا۔ اس نے خوشی کے ساتھ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ اسے بھرپور خوشی خدا کے دیدار کے باعث ہوئی، اور وہ ایمانداروں کو بھی اسی خوشی میں شریک کرے گا۔ مقدس پطرس یہ برملا کہتا ہے کہ یسوع مسیح نوشتوں کے مطابق مرا اور ان کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہوا، اور ہم سب
اس کے گواہ ہیں۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کے پہلے خط کے پہلے باب سے لی گئی ہے۔ ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے دوران اور پھر مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد مقدس پطرس رسول سے خاص محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے مقدس پطرس رسول یسوع مسیح کی تعلیم پر تبصرہ کرتا ہے اور اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ خدا کسی کے وقار، عہدے اور حیثیت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ان کے کاموں کے مطابق عدالت کرے گا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا اور جلال بخشا۔ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر تم بھی ایمان لاؤ۔ عزیز مومنین، آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 24ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں امواس نامی گاؤں کی طرف جانے والے 2 شاگردوں کا واقعہ بیان ہے۔ اس کا ذکر صرف مقدس لوکا انجیل نویس ہی کرتا ہے۔ یہ واقعہ زندگی کو تحریک بخشتا ہے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کی موجودگی، شفقت اور گفتگو ایمان میں پختگی کا موجب بنتی ہے، تاکہ ہم اس کے زندہ ہونے کی گواہی دیں۔ یسوع مسیح امواس کی راہ میں 2 شاگردوں کے دل سے ڈر کو نکالتا اور ایمان میں تازہ دم کرتا ہے۔ یسوع مسیح دوران سفر انہیں تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کے حوالے دے کر ان پر نجات کے بھید عیاں کرتا ہے، تاکہ وہ دوسرے شاگردوں اور لوگوں کو مردوں میں سے زندہ ہونے والے مسیح کی خوشخبری سنائیں اور زندگی سے اس کی گواہی دیں۔ انہوں نے روٹی توڑنے کے عمل کے دوران یسوع مسیح کو پہچان لیا۔ ہم اقدس یوخرستی قربانی میں پاک یوخرسٹ کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرتے ہیں۔ روٹی توڑنا دراصل اپنے آپ کو توڑنا ہے۔ یہ انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو توڑتا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں۔ ہمیں اپنی روٹی دوسروں کے لیے توڑنی چاہیے، کیونکہ کسی کو کھانا دینا زندگی دینا ہے۔ ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں مضبوط ایمان والوں کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ کمزور ایمان والے ٹوٹتے، بکھرتے اور دوسروں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے خدا پر مضبوط ایمان رکھنے کی بجائے انسانوں اور دولت کو خدا بنا لیا ہے۔ ایمان ایک الہیاتی نیکی ہے۔ ایمان ہمیں قوت دیتا ہے۔ ایمان ہمیں مشکل حالات اور آزمائشوں پر فتح پانے میں مدد دیتا ہے۔ ایمان ہمیں روحانی زندگی میں مضبوطی بخشتا ہے۔ ایمان ہمیں آزمائشوں پر غالب آنے اور برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت دیتا ہے۔ ایمان ہمیں جی اٹھے مسیح کی منادی کرنے اور گواہی دینے کے قابل بناتا ہے۔ ایمان ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ عزیز مومنین، آئیں آج کی تلاوتوں کی روشنی میں اپنی اپنی زندگی کا امتحان کریں۔ کیا میں یسوع مسیح پر مضبوط ایمان رکھتا ہوں، جس نے موت پر فتح پا کر ہمارے لیے ابدی حیات کا دروازہ کھولا ہے؟
خدا ہمیں یہ فضل دے کہ ہم جی اٹھے مسیح کی بشارت اور گواہی دیں تاکہ دوسروں کے ایمان کی تقویت کا باعث بنے۔ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آپ سب کو پاشکا کی شادمانی، سلامتی اور برکت حاصل ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔